अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल आज़ादी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूज़, आज जो है वो 79th इंडिपेंडेंस डे है। पाकिस्तान दिन ब दिन जो है रात चुगनी तरक्की भी कर रहा है और साथ साथ कहते हैं ना कहीं बूढ़ा भी हो रहा है। मगर इस बुढ़ापे के साथ जो है हम लोग वाकई आज दिल खोल कर अपनी सारे जो हैं अपने बाप के साथ जो है मशवरे करना चाहते हैं। वो मुल्क, वो अजीम शान आली शान पाकिस्तान जिसने हमें बहुत कुछ दिया, आज हम उस अहद के साथ, उस वादे के साथ जो है ये वादा करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा। हम यूथ मिलके इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज का जो सूरज है वो एक नई सुबह लेकर आया है, एक नई उम्मीद लेकर आया है और इस नई उम्मीद के साथ कौम की आज़ादी, कौम की कुर्बानियों को और इस पूरी दास्तान को आज हम याद करेंगे, आज हम सवारेंगे। और जिसने बेशुमार आजमाइशों के साथ जो है हमें ये याद करवाया है, उस उम्मीद को याद कराया, उस अमन को याद कराया है जिसका हम गहवारा हैं। आज पाकिस्तान ने बहुत कुछ पाया है। हम जहाँ खड़े हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इस मुल्क की वजह से, इस वकार की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये उन लाखों शोहदा की कुर्बानी है जिन्होंने अपनी माँ, बहनों, बेटियों की सूरत में दी और आज हमने इस मुल्क को कायम किया। इस मुल्क में हम लोग आए, इस मुल्क में हिजरत की। ये मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक तोहफ़ा दिया। इस तोहफे को खूबसूरत तरीके से बांटें, इस तोहफे के ऊपर ज़रूर कहते हैं मिल बैठ कर बात करें और अपने आगे आने वाली नस्लों को बताएं कि हमारी कुर्बानियाँ जो हैं कभी रायगा नहीं जाएंगी। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया। कभी हमने ये सोचा है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया? आज हम इस पे बात करेंगे। आज हम जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। ये वतन हमारा है और ये भी कहा जाता है कि ए वतन वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे प्यारे वतन। ये वो सरजमीन है जिसके ज़र्रे जो हैं हमारी इस धरती में छुपे हुए हैं। उसकी खुशबू, सर सब्ज़ हलाली परचम इस उम्मीद के साथ, एक नई शान के साथ हर पाकिस्तानी के दिल में पेवस्त है। वतन से मोहब्बत एक लाजवाल दास्तान है। आज हम इसी दास्तान को याद करेंगे, इसी दास्तान के मुतालिक हम बहुत सी बातें करेंगे। आपको हम आज उन मेहमान गिरामी से मिलवाएंगे जिन्होंने मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। ना सिर्फ रोशन किया बल्कि एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ जो है वो एक आगाज़ कर रहे हैं। ऐसी कौम की बेटियां, ऐसे कौम के बेटे, ऐसे होनहार तालिब इल्म, उसके साथ साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हमारे हिस्टोरियंस आज हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। हमेशा से मुझे याद है कि बचपन से ही हम लोग आज़ादी के मौके पर जो है हम लोग को कहते हैं ना कि तैयारियां एक महीने पहले शुरू हो जाती थी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम छोटे छोटे होते थे तो घरों को खूबसूरत तरीके से सजाते थे, कुमकुमे लगाए जाते थे और मेहमानों का सिलसिला जारी होता था और हर बंदा जो एक बैज पहन के रखता था और ये बताता था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है, हमारी आन है, हमारी शान है। तो व्यूअर्स, शान, आन और पहचान, ये तीन अल्फाज जो हैं ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। जब भी सरसब्ज़ फैलाली परचम हम अपने दिलों पे लगाएंगे या जब हमारे मुल्क का तराना किसी न किसी कोने में दुनिया के बजेगा, तब हमें एहसास होगा कि पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके साथ साथ मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ हमारी आला क़यादत की, जिसने पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में जो है वो किस तरीके से आगे नज़्म ज़ब्त तरीके से और पीस एक एम्बेसडर बन के पाकिस्तान सामने आया है। पाकिस्तान का किरदार पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है मशरिक़ वुस्ता के हवाले से। तो व्यूअर्स, आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है मगर हम अपने बुज़ुर्गों की इस अमानत को हमने कैसे संभालना है और नस्लों तक कैसे हमने इसकी शक्ल इख्तियार करनी है। क्या हम वही पाकिस्तान बना रहे हैं जिसका ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने और इल्लामा इकबाल ने देखा था? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और तहरीके पाकिस्तान के लाखों कारकुनों ने भी देखा था। लेकिन आजकल का नौजवान क्यों मायूस है? कभी हमने सोचा है कि आजकल का नौजवान क्यों मायूस है? हमारी अपनी गलतियों की वजह से मायूस है। आज के नौजवान को हमने बताया ही नहीं है कि पाकिस्तान कितनी मुसीबतों से, कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ। ये मुल्क
دن بدن جو ہے بوڑھا تو ہو رہا ہے، لیکن اس ملک کو ہم نے کیا دینا ہے اس کا عہد آج کریں گے. یہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے، لوگ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں. کسی نے سوچا ہے کہ اس ملک کا کیا ہوگا؟ کسی نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر سب لوگ ہی، سبھی پڑھا لکھا طبقہ باہر چلا جائے گا تو اس ملک کو کون سنوارے گا؟ اس ملک کو کون لیڈ کرے گا؟ یہ ہم سب ہی لیڈ کریں گے. ہم لوگ آج اس چیز کو بھی عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک میں رہ کے کام کرنا ہے، ہم نے ملک کی اکنامک پوزیشن بہتر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہتے ہیں نا کہ یہاں ہی پڑھ لکھ کے آگے آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے. تو ویورز، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو قوم کی اس بیٹی سے ملوانا چاہ رہی ہوں جس نے پورے پنجاب میں میٹریکولیشن میں جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. ان کا تعلق پتوں کی سے ہے. 1192 نمبرز انہوں نے لیے ہیں، اور کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بچی جو ہے اس نے پورے پنجاب کو لیڈ کیا ہے. ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ لڑکے آگے، مگر ایسا نہیں ہے. پاکستان کی بچیاں بھی کہتے ہیں نا کہ محنت کر کے لگن کے ساتھ اپنا نام روشن کر رہی ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی بچیاں بھی کسی بھی صورت میں کسی سے کم نہیں ہیں. تو میں ملوانا چاہ رہی ہوں آپ کو آمنہ محبوب سے، جنہوں نے ہمیں آج جو ہے ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے. وہ نہیں آ پائی اسٹوڈیو میں، بٹ اٹس اوکے. میں ویلکم کرتی ہوں آمنہ. السلام علیکم آمنہ. آمنہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آمنہ، congratulations for having such a good result and achieving the top-notch position in Punjab. اچھا آمنہ، تھوڑا سا اونچا بولیں گی؟ تھینک یو. یو آر موسٹ ویلکم. اچھا آمنہ، یہ جو میٹرک ہوتا ہے آف کورس اس کے 9 اور 10 کے پیپرز ہوتے ہیں. جب تم دے رہی تھی تو تمہیں کیسا، تمہیں کبھی سوچا تھا کہ تم پوزیشن ہولڈر بن جاؤ گی، یا تھرو آؤٹ جب اسکول میں پڑھ رہی تھی تمہاری پوزیشنز آ رہی تھیں؟ اسکول میں پوزیشن آتی نہیں ہے الحمدللہ، اور بورڈ میں تو اسی ایم کے ساتھ اپیئر ہوئے تھے کہ اپنا بیسٹ سے بیسٹ دینا ہے اور 100% دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی، اور یہ امید تو کئی سالوں سے تھی بورڈ میں یہ پوزیشن آئے. اچھا، تو انہوں نے جو میٹرک کیا ہے وہ سائنسز میں کیا ہے یا آرٹس میں کیا ہے؟ کون کون سے سبجیکٹس تھے؟ سائنسز میں کیا ہے، اور میری بایو تھی. بایولوجی تھی. ٹھیک ہے، بایو ذرا ٹف سبجیکٹ ہوتا ہے. تو کیا کبھی ڈاکٹر بننا تھا آگے؟ جی جی انشاءاللہ. پرائمری گول تو یہی ہے کہ MBBS. اچھا، پرائمری گول یہ ہے کہ MBBS. اچھا ٹھیک ہے، کرنا ہے. اچھا آمنہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ اس کامیابی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کبھی انہوں نے سوچا تھا؟ دیکھیے، میرے پیرنٹس سب سے پہلے فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے ہماری تربیت کی وہ پیرنٹس رکھتے ہیں. میری مدر کا بہت زیادہ خواب تھا، ایک ڈریم تھا کہ انشاءاللہ بہت ٹاپ کراؤں گی. میں اپنے پیرنٹس کی اکلوتی بیٹی ہوں، تو میرے بھی شولڈر پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز تھیں کہ انشاءاللہ کچھ کر کے دکھانا ہے. سب کی کلیکٹیو ایفرٹ صرف میرے اوپر تھیں، اور ٹیچرس کی بھی بہت زیادہ تھا کہ یہ ٹاپ کریں. اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کی امیدوں پر پورا اتارا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نہ صرف اپنے والدین کی امیدوں پہ پوری اتری ہیں بلکہ پوری قوم کی امیدوں پہ پوری اتری ہیں. اچھا، ایک طلبہ کی حیثیت سے آپ پاکستان کا یوم آزادی کیسے دیکھتی ہو؟ کیا سوچتی ہو؟ یہ جب گرین ہم لوگ جھنڈا لگاتے ہیں، یہ کیا لگتا ہے جب یہ جھنڈے کی جو آپ کا نیشنل اینتھم بج رہا ہوتا ہے اور آپ کی پوزیشن آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ہمارے لیے تو ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے، گوز بمپس آ جاتے ہیں. اور یہی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنی کلیکٹیو ایفرٹ سے، تاکہ ہم بھی جو ہے اچھی قوموں میں شمار ہوں، ہمارا بھی اپنے جو IT میں زیادہ رول ہو، اور اچھے سے اچھے بہترین ڈاکٹرز اور ہر طرح کی فیسلٹیز ہمارے پاکستان میں بھی ہوں، اور یہی ہم سب کی کلیکٹیو ایفرٹ سے ہی ممکن ہے. اچھا آمنہ، مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے پوزیشن آپ کی اناؤنس ہوئی ہے تو آپ کا کس طریقے سے استقبال کیا گیا اسکول میں، گھر میں، اور کیا وہ مومنٹ تھا؟ اس دن تو ہم بہت زیادہ ویٹ کر رہے تھے کہ کب اناؤنس ہوگی، اور ہمیں اسکول سے پہلے کال آئی تھی فرسٹ پوزیشن کی، تو بہت زیادہ خوش تھے الحمدللہ. اینڈ دین پھر سب نے بہت مبارکباد دی، سب بہت خوش تھے. بالکل، سب بہت خوش ہوں گے آف کورس. اچھا، تو والدین کی طرف سے کوئی گفٹ ملا ہے ابھی تک؟
پیرنٹس کی طرف سے ہر چیز سے گفٹ ہوتی ہے, بغیر مانگے بھی ہر چیز مل جاتی ہے, اور اگر کچھ مانگ لیں تو وہ بھی مل جاتی ہے. ویری الحمد نائس. للہ. تو کبھی سوچا تھا کہ اب اگر میرے اچھے مارکس ہیں, کیونکہ ہمیشہ بچے برائب کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھے مارکس ہیں تو امی آپ نے یہ دینا ہے یا ابو آپ نے مجھے یہ لے کے دینا ہے. بس تھرو آؤٹ تو یہ نہیں ہوتا رہتا ہے کہ ماما آپ نے مجھے یہ لے کر دینا ہے, تو وہ مل جاتے ہیں الحمد للہ. ایسے ابھی تو بس رزلٹ کی امید تھی, اور ابھی تو آگے ڈیمانڈس ہوتے بھی ہیں, کرتے ہی ہیں سب بچے پیرنٹس سے. اچھا, اپنے رزلٹ سے بالکل سیٹسفائیڈ ہو؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو بالکل زیرو ایرر پیپرز کیے ہوئے تھے اور یہ کیوں پھر بھی کوئی نہ کوئی مارکس کیوں کٹ گئے ہیں. میں نے الحمدللہ میں بورڈ میں اگر اپیئر ہوئی تھی تو اپنی 100% پریپریشن کے ساتھ ہوئی تھی, اور میں مارکس بھی 100% ہی سوچ رہی تھی الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدر نوازا تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. 1192 مارکس تھے. اگر آرٹس میں کچھ نمبر کٹ ہو گئے ہیں تو پھر وہ مارکنگ میں ہو جاتا ہے, اور کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ 100% مارکس ہیں, لیکن شاید کہیں غلطی رہ جاتی ہو, لیکن اپنے پاس میں 100% لے کر آئی تھی. سب سے زیادہ مارکس کس سبجیکٹ میں آئے ہیں؟ سب سے زیادہ میرے سوری, پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں بایو کیمسٹری اور میتھ میں بھی فل ہے. اچھا, بایو ترجمہ قرآن کیمسٹری میں اور 1 میتھس مارکس میں تک فل ہوا ہے, مارکس ہیں. اسلامیہ میں بھی فل ہے, اور بایو اور انگلش میں بھی فل ہے. اچھا, زیرو ایرر لائک فل مارکس. اچھا, یہ جو تیاری کری تھی آمنہ, تو یہ تیاری میں کتنے تمہیں ٹائم لگا, اور تم کب تم نے پریپیئر کر لیا تھے ایگزام سے پہلے, جو ہے کتنے ٹائم پہلے تم نے پریپیئر کر لیا تھا؟ یہ پریپریشن تو اسکول کی مینجمنٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمیں جو ایسیز ہیں یا کچھ بھی ہماری گرامر ہوتی ہے وہ ہمیں 6 یا 7 کلاس سے اسٹارٹ کروا دی جاتی ہے. 9th میٹریکولیشن لیول پہ آپ آہستہ آہستہ ایسیز یاد کریں, تو ایک بہت اسٹرانگ بیس تھی ہمارے پلے گروپ سے. اچھا, کچھ چینجز اگر تمہیں کرنی پڑ جائیں کیریکولم کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے, تو تم کیا کرو گی اگر ان فیوچر اف یو وانٹ ٹو بیکم این ایجوکیشنسٹ اور یو آر این ایجوکیشنسٹ؟ کریکولم ہمارا الحمدللہ اب چینج ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بکس چینج ہوئی ہیں 9th اور میٹریکولیشن کی, اور اس پہ کافی زیادہ ہم مطمئن ہیں. اور اگر مجھے موقع ملے تو اس میں ایگزامینیشن سسٹم جو ہے وہ بہت فیئرلی کنڈکٹ ہوا ہے الحمدللہ اس بار. لیکن جو ہمیں آنسر شیٹس ملتی ہیں بورڈ میں, وہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے مس ہیپ کی, ان پر وہ بلینک شیٹس ملتی ہیں, ان پہ مارجن لائن نہیں ہوتی. ہمیں جو ہے یوزلی ایک سنگل لائن شیٹ پر لکھنے کی عادت ہوتی ہے, پھر اگر اچانک ہمارے پاس کبھی بلینک شیٹس آئے تو وہ تھوڑا سا پینک کر جاتے ہیں پیپر میں. تو اسی وجہ سے فزکس میں میرے 2 مارکس کٹ ہو گئے. اچھا, تو آپ کو خود ڈرا کرنی پڑتی ہیں اور مارجن لائنز اور بارڈر لائنز بنانے پڑتے ہیں, تو اس سے اسٹوڈنٹس پینک کر جاتے ہیں. اچھا, تمہیں لگتا ہے آمنہ کہ اب جو سسٹم ہے وہ چینج ہونا چاہیے, اب لکھنے کی بجائے لوگوں کو لیپ ٹاپس کے اوپر پیپرز دے دینے چاہیے, ایم سی کیو اسٹائل میں پیپر دینے چاہیے؟ دونوں سسٹمس ہی بہت اچھے ہیں, لیکن ہر دونوں سسٹمس کی اپنی ویلیوز ہیں. ہمیں لٹریچر میں بھی اگر ہمارے کچھ ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, وہ بھی مینولی ہو رہے ہیں, تو ہم مینول ورک کو بھی ڈینائی تو نہیں کر سکتے. دونوں کی اپنی اپنی امپورٹینس. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی پیغام دینا چاہیں گی 14 اگست کے حوالے سے, اچیومنٹ کے حوالے سے؟ اس حوالے سے میرا یہی میسج ہوگا کہ ہماری جو یوتھ ہے اسے اپنا 100% دینا چاہیے. ہمارے پیرنٹس کی, ٹیچرس کی اور نیشن کی امیدیں ہوتی ہیں ہم سے. اگر ہمارے لیے بس ہم سے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہم ہارڈ ورک کریں, اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملکوں کا نام بھی روشن کر سکیں. ٹھیک ہے آمنہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں جوائن کیا ویڈیو لنک پہ, اور تعلق پتوکی سے ہے. آف کورس کمیوٹنگ پرابلم تھی اس لیے آپ اسٹوڈیو نہیں آ سکیں, بٹ کانگریچولیشنس ون اگین. ویورز, بات یہ ہوتی ہے کہ بچے ہوں بچیاں ہوں, یہ سب ہمارے قوم کا مستقبل ہے. اس مستقبل کو سنوارنا ہمارا ہی کام ہے. ہم نے اپنی جنریشن کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, یہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے اور فرض بھی ہے. پاکستان جو ہے جغرافی حساب سے جو ہے ایک نظریہ ہے, یہ ایک وعدہ ہے, ایک ذمہ داری ہے جس کو ہم نے نبھانی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کی اسپیشل آزادی ٹرانسمیشن. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
वेलकम बैक व्यूअर्स آپ کو ایک بار پھر جشن آزادی بہت بہت مبارک. اور پاکستان ہمارا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے پاکستانی موجود ہیں جو کہ اچیور ہیں, جنہوں نے نہ صرف ایک منفرد شعبے میں اپنی شناخت بنائی ہے بلکہ اپنی محنت لگن کے ساتھ پاکستان میں تیار ہونے والی مصنوعات کو بین الاقوامی مارکیٹ میں متعارف کروایا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں آئرلینڈ کی نیشنل گیم کی ہرلنگ, جیسے ایک دنیا کا جو گیم ہے جس میں تیز ترین فیلڈ گیمز میں جو ہے یہ گیم شمار ہوتا ہے, جس میں سے سٹکس اور بالز جو ہیں وہ پاکستان سے تیار کر کے جو ہے وہاں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی فیفا فٹ بال ورلڈ کپ گزرا, جہاں پاکستان کی ٹیم تو نظر نہیں آئی مگر پاکستان میں بنائے جانے والے فٹ بالز جو ہیں وہ پاکستان کی زینت کو انہوں نے برقرار رکھا اور جگہ جگہ نظر آئے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کا, اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا. تو ان کی کامیابی ایک قابل فخر ذکر ہے, اور حال ہی میں آئرلینڈ کے سفیر نے ان کی فیکٹری کا دورہ بھی کیا ہے اور آئرلینڈ کے قومی کھیل سے متعلق مصنوعات پاکستان میں کس طرح تیار کی جا رہی ہیں انہوں نے اس کا بھی جائزہ لیا ہے. تو اٹس اے گڈ انٹرنیشنل ایکسچینج اینڈ ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے, کیونکہ آف کورس ڈپلومیسی ہوتی ہے, ڈپلومیسی کے ذریعے آپ بہت کچھ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور دنیا میں جو ہے ڈفرینٹ طریقوں کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو میں ویلکم کرتی ہوں میاں امتیاز صاحب کو. Thank you very much. It's great honor for me to inviting your great سر show. آپ اٹس گریٹ آنر فار اس ٹو آپ لوگوں کا انٹرویو اس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں بالکل پاکستان کی اکانومی کو بھی بوسٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب خواتین کسی شعبے میں سامنے آتی تو ویسے ہی دل باغ باغ ہو جاتا ہے, بینگ اے وومن مائی سیلف. اور ایسی خواتین جو کہ پلیئرز ہوں, ایتھلیٹس ہوں, ویٹ لفٹرز ہوں, جنہوں نے سائیکلنگ کے شعبے میں مہارت حاصل کی ہو, جمناسٹکس کرتی ہوں, کراٹے کرتی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ کبڈی, ٹگ آف وار اور ایسے تمام کھیل جس میں زور آزمائی کی جاتی ہے. تو اس میں ہمیشہ سے ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. خواتین بھی جو ہے مردوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اتنی ہی پاورفل ہے, وہ کسی سے کم نہیں ہے. تو میں ویلکم کرتی ہوں نیلم ریاض کو. السلام علیکم نیلم. ویلکم السلام, تھینک یو کیسی سو ہیں مچ. نیلم؟ الحمدللہ ٹھیک. نیلم آپ سے پہلے میں بات کروں گی, بینگ اے وومن کہتے ہیں نا کہ وومن کمز فرسٹ, اس کے بعد میں امتیاز صاحب کی طرف رخ کروں گی. آپ کی شادی بھی ہوئی ہوئی ہے اور آپ اتنا ماشاء اللہ ایتھلیٹ بھی ہیں. آپ کے ہسبینڈ آپ سے ڈرتے ہیں؟ ہسبینڈ جو ہیں وہ جیسے جس طرح کی میری فیلڈ ہے ان کو ڈرنا چاہیے بھی, اور کچھ لوگوں نے ڈرا دیا ان کو کہ ویٹ لفٹر ہے, کہیں اٹھا کے نہ پھینکے. اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ. تو آپ کے ہسبینڈ کا کتنا ویٹ ہوگا؟ ان کا 80. تو آپ اٹھا لیں گے وہ ایزیلی. میں نے ان کو اٹھایا بھی تھا ایک دفعہ, وہ ناراض تھے تو دسترخوان پہ کھانا کھانے نہیں آ رہے تھے, تو ابو نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. میں ایک دفعہ کہہ کے آئی ہوں, وہ نہیں آئے ہیں. تو میں نے کہا ابو وہ نہیں آئے. ابو کہتے چک کے لایا. پھر میں ان کو اٹھا کے لائی ہوں دسترخوان پہ. میں نے کہا بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں کہ یہ مجھے ایک آواز دے میں فوراً آ جاؤں. ایسی سوشل میڈیا پہ میمز بنی ہوئی ہیں, فضا علی نے اٹھا لیا تھا, عذاب پڑ گیا تھا, آپ تو یوں کر کے اٹھا لیتی ہوں گی. ہماری فیلڈ ایسی ہے نا, ہم لوگ ویٹ کو اٹھاتے ہیں. گھر میں بھی جو کوئی وزنی کام ہوتا ہے وہ ہم لوگ خود ہی کر لیتے ہیں, ویٹ لفٹر. اچھا نیلم, نیشنل گیمز انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں آپ لوگوں نے شرکت بھی کی. آپ نے بیج آپ پاکستان کا لے کے جب پھر رہی ہوتی ہیں, جا رہی ہوتی ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے مجھے کبڈی میں پاکستان کلر ملا تھا اور میرے لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ تھا وہ. اور میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ جب مجھے انہوں نے کہا کہ کبڈی کا ورلڈ کپ ہے تو اس میں آپ لوگ آ جائیں کیمپ میں, تو میں نے انہیں کہا کبڈی سارے کہن گے اگے منڈیاں والی گیم ہے, تو یہ بھی کبڈی میں ہے, یہ بھی کھیلنے لگی ہے لڑکوں والی گیم. پر پھر مجھے لالچ تھا کہ میں نے گرین کوٹ جو تھا وہ لینا تھا, تو میں نے کہا نہیں میں نے محنت کرنی ہے اس میں. تو الحمدللہ ہم لوگ فرسٹ ٹائم گئے تھے, 15 ڈیز کی ٹریننگ سے گئے تھے ہم لوگ ورلڈ کپ کے لیے. تب ہم لوگ فرسٹ ٹائم میں 4th پوزیشن پہ آئے تھے. تو نیکسٹ ہم جب گئے ہیں تو ہم لوگوں نے 1 منتھ کی ٹریننگ ملی تھی ہمیں, تو اس میں ہم لوگوں نے برانز میڈل لیا تھا. اور اتنا پراؤڈ مومنٹ تھا وہاں پہ کہ ہماری پوری ٹیم کی وومن کی اتنی اچھی پرفارمنس رہی تھی کہ انڈیا کی کیپٹن نے اسپیشلی یہ بات کہی تھی کہ میں نہیں مانتی کہ یہ وومن کی جو ٹیم ہے یہ 1 منتھ کی ٹریننگ سے آئی ہے, کہ اتنا اچھا ہم لوگوں نے پرفارم کیا تھا. بالکل خواتین کو چیلنجز بھی ہوتے ہیں. میں اس میں حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گیم کے اندر چیلنجز کیسے ہوتے ہیں, اور ایون ڈائٹ فٹنس کے حساب سے, اور ماشاء اللہ آپ کے بچے بھی ہیں. مگر اس سے پہلے میں میاں امتیاز صاحب کی طرف رخ کروں گی. میاں امتیاز صاحب, آپ کی فیکٹری جو ہے آف کورس یو آر ایکسپورٹنگ سچ ویری یونیک تھنگ کہ جس میں ان کے سٹکس ہیں اور بالز ہیں, اور آئرلینڈ کی یہ نیشنل گیم ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ میں جو ہے ہماری جو اتنی انڈسٹریز ہیں، خاص طور پہ جو سپورٹس انڈسٹریز ہیں، وہ کتنا کام کر رہی ہے اور کتنا فائدہ ہو سکتا ہے مزید؟ جی بالکل، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی میں انڈسٹریز کا بہت زیادہ رول ہے. آپ دیکھیں جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی، اس میں انڈسٹری نے کافی سہارا دیا ہوا ہے پاکستان کو. اور اگر ہم اس میں مزید جدت لائیں گے، روایتی طریقوں سے ہٹ کے تھوڑی سی اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس کریں گے ایز اے بینگ اے کمپیٹیٹرز. ہم اگر دیکھتے ہیں چائنا کو، اگر انڈیا کو دیکھتے ہیں جو ہمارا روایتی حریف ہے، تو وہ بہت آگے چلے گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا انوویشنز کرتے ہیں، پروڈکٹ میں جدت لاتے ہیں. ہم وہی بس ابھی اسٹک ہیں وہ جو ٹریڈیشنل میتھڈ کے ساتھ. اچھا، ہماری انڈسٹریز آٹومیشن پہ کیوں نہیں ہے؟ ہماری انڈسٹری ٹریڈیشنل میتھڈ پہ ہے. آج بھی فٹ بال ہاتھ سے سیے جاتے ہیں جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ آٹومیٹ ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، شاید آپ کو نالج نہیں ہے اتنا فٹ بال سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ میری سٹی میں بنتا ہے. 80% جو اب فٹ بال ہے نا وہ مشینی ہے، مشین سے بنتے ہیں. ہمیں تو یہی بتایا جاتا تھا کہ ہاتھ سے بنایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ ہینڈ سٹچ جو ہے نا وہ بہت ریئر ہو گئے ہیں. اب ریئر ہو گیا ہے. پہلے تو وہ ہوتا تھا. پہلے وہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. پہلے پروڈکشن بھی بہت کم تھی اس کی. جب سے یہ مشین کے ساتھ سٹچ ہو رہے ہیں یا تھرمل بال بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مولڈ کی شیپ میں ہے. جو ابھی بن رہا ہے، جو فیفا میں کھیلا گیا وہ بھی تھرمل ہی تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کافی جدت ہے. اسی وجہ سے فٹ بال میں جو نمایاں ہمارا ایک نام ہے وہ جدت کی وجہ سے ہے. جو ہماری انڈسٹری تھی اس کا فوکس تھا کہ اس کو جدت لانی ہے. اگر وہ جدت نہ لاتے تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے. جو آپ بنا رہے ہیں اسپورٹس آئٹمز بنا رہے ہیں، کیا وہ چائنا نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ پاکستان کو کیوں اتنا فوکس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی کاسٹ کم ہے یا آپ کی کوالٹی زیادہ ہے یا پروڈکشن زیادہ ہے؟ جی دیکھیں، جب 2005 میں نے شروع کیا تھا نا، تب جو تھا نا ٹیک اوور وہ تھا بھارت کا، انڈیا کا تھا. 80% جو تھا نا وہ سارا وہ انڈیا کے پاس تھا. اور آپ کہہ لیں کہ 20% پاکستان کے پاس تھا. چائنا بہت کم تھا، اس کے چائنا میں نہیں تھا. لیکن پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ چائنا نے ٹیک اوور کیا اور انڈیا 50-50 ہو گیا. لیکن الحمدللہ ہم نے محنت کی، ہم نے ان دونوں سے ہٹ کے پروڈکٹ بنایا. اس پہ کافی محنت کی، انوویشن کی آپ لوگوں نے. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے، کیونکہ مارکیٹ کو چاہیے ایک نئی چیز، ڈیوریبلٹی ہو، کچھ اچھی کوالٹی ہو. جب ہم دونوں کے سیمپل لے کے میں نے دیکھے، کمپیئر کیے، پھر تھوڑا سی ورکنگ کی اس کے اوپر اور ایک نئی چیز بنی. اب الحمدللہ 80% جو ہے نا آئرلینڈ میں وہ ہماری فیکٹری کا بال کھیلا جاتا ہے. بال اور آپ کی سٹکس جا رہی ہیں. اب انڈیا کا جو بھارت ہے اس کا 5% کہہ سکتے ہیں. بالکل. نیلم، میں آپ کی طرف بھی رخ کروں گی. امتیاز صاحب، میں آپ سے بھی مزید گفتگو کروں گی. ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھیں اسپیشل ٹرانسمیشن جشن آزادی کے موقع پر صرف نیو نیوز پر. ویلکم بیک ویورز. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آج جو ہے 79 یوم آزادی ہے. اس موقع پر آپ سب کو ایک بار پھر جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. پروگرام کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ہمارے مہمان جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں امتیاز صاحب کی طرف رخ کروں گی. میاں امتیاز صاحب، آپ صرف اور صرف جو ہے ہرلنگ کا سامان جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، مگر یہ صرف ایک سامان نہیں ہے، یہ ایک ایکسچینج ہے جس میں پاکستان کا نام جو ہے دنیا میں کونے کونے تک جا رہا ہے اسپورٹس کے حوالے سے. بہت سی چیزوں میں پاکستان جو ہے ابھی آگے آنا چاہ رہا ہے اور آ بھی رہا ہے، مگر اسپورٹس میں ایک انسٹنکٹ رکھتا ہے. ایسے ہی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے بزنس مین میں ایک سفیر ہوں پاکستان کا. میں کوئی بھی پروڈکٹ بیچتا ہوں تو اس میں پاکستان کی عزت اور شان ہونی چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ 2024 میں جو ہے نا وہ آئرلینڈ کی امبیسی پاکستان میں اوپن ہوئی تھی. اچھا. اور آئرش امبیسڈر نے وہ اگر سیالکوٹ میں آئی ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے وزٹ ہمارے پاس کیا. ان کی محبت تھی تو انہوں نے ایک عزت بخشی ہمیں. اٹس آنر فار اس. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی میرے لیے اچیومنٹ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ بینگ اے بزنس مین، آپ کام کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کر رہے ہیں، اور اکانومی میں انڈسٹریلسٹ کا بہت بڑا ایک رول ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان جہاں اکنامک کرائسس کا بھی شکار ہو رہا ہے یا کھڑا ہوتا ہے، تو ایز اے کمیونٹی آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
ایز اے کمیونٹی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں نا کچھ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی اویئرنیس لانی چاہیے یوتھ میں کہ صرف جو ہے نا ایک صرف اسٹڈی تو بہت ضروری ہے، پڑھائی تو بیسک چیز ہے نا، لیکن ساتھ میں اسکلز لازمی ہونے چاہیے. اس لیے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اسکلز جو ہیں ہاں جی. وہ آپ یوتھ کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے امپاور کریں، کون کون سے اسکلز جو ہیں وہ کام آ سکتے ہیں؟ اسکلز جس فیلڈ میں بھی انہوں نے جانا ہے نا، سب سے پہلے اس میں پروفیشنل ہوں. صرف ڈگری سے کام نہیں چلے گا. جتنی دیر تک آپ کو پتہ ہی نہیں ایک پروڈکٹ بنتی کیسے ہے تو آپ اس میں کیسے ڈیولپمنٹ کریں گے. آپ تو محتاج ہیں نا آگے امپلائیز کے یا جو ورکرز ہیں وہ آپ لیبر فورس کے. اگر آپ اس میں آپ کو نو ہو ہے کہ یہ کیسے اس میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں یا کیا فالٹ ہے تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. آپ تبھی ترقی کریں گے نا. صرف ڈگری سے ترقی نہیں ہوگی. ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آل اوور دی ورلڈ، آپ نے بھی فارن پڑھے ہیں یا سارا کچھ دیکھا ہے آپ نے، اسٹڈی کے ساتھ وہ ساتھ میں تھوڑا پروفیشنلزم لاتے ہیں، تو ٹیکنیکل پروڈکٹس میں یا کسی نہ کسی چیز میں وہ ایسے لے کے آتے ہیں کہ اگر اسٹڈی سے فری ہوئے ہیں اور ساتھ ہی وہ میچور ہو جاتا ہے، وہ اپنا جس چیز میں بھی ہے وہ ماسٹر کر لیتے ہیں یا پرفیکٹ ہوتا ہے. وہ پرفیکشن ہونی چاہیے، اسکل سیکھنی چاہیے، اسکل اسکل بہت ضروری ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. نیلم، کیا کیا چیلنجز آپ کو پیش آئے بینگ اے ویمن ایتھلیٹ؟ جب آپ بنی، جب آپ نے سوچا، اپنے سفر کا آغاز کیا، سب سے بنیادی چیلنج کہاں آپ کو پیش آیا؟ ویسے تو اسٹارٹنگ پہ ہی کافی زیادہ ایشوز تھے میرے، کیونکہ میں اسکول گوئنگ تھی تو مجھے اسکول سے ہی کریز تھا کہ میں نے گیمز کھیلنی ہیں. تو میرے بھائی بڑے جو ہیں وہ نہیں ایگری ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ امی اس کو کہہ دیں کہ یہ مغرب کی اذان سے پہلے گھر پہ ہو اگر یہ ٹریننگ پہ جاتی ہے تو مجھے شوق تھا. میں نے کہنا کہ نہیں ماما میں نے کھیلنا ہے. تو میری فرسٹ ٹائم سلیکشن پاکستان آرمی میں ہوئی تھی، تو اس میں نیشنل گیمز کے لیے ہم لوگوں نے کراچی جانا تھا. اب میں بھی چھوٹی تھی، اسکول گوئنگ تھی، تو میں نے کہا میرے گھر والے تو پرمیشن نہیں دیں گے. امی سے تو میں نے کافی ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے جانے دیں پلیز، ایک میڈل مجھے بس چاہیے، بس ایک میڈل کی ریکویسٹ کی تھی. تو پاکستان آرمی کی پوری ٹیم میرے گھر پہ آئی تھی پرمیشن لینے کے لیے. تو پھر میری مدر فادر مان گئے تھے، تو پھر میں وہ کھیلنے کے لیے گئی تھی. جب وہ میڈل لے کر آئی اس کے بعد میں نے کہا نہیں میں نے اور کھیلنا. میڈل کا سلسلہ جاری اس کے بعد سے مجھے جو ہے نا، پھر امی نے بھائی کو کہا، امی نے کہا اس کو شوق ہے تو تم اس کو شوق پورا کرنے دو. تو پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ فیملی کی طرف سے مجھے کوئی ایشو. بھائی نے یہ نہیں کہا کہ یار تمہیں کیا لڑکوں والے شوق ہیں، کچھ لڑکیوں والے شوق؟ مجھے نا سائیکلنگ کا بہت زیادہ کریز تھا، تب میں سائیکلنگ کرتی تھی بھائی کو دیکھ کے. ہاں بھائی کو دیکھ کے. اب تو ماحول کافی چینج ہو گیا ہوا ہے. پہلے ہم لوگ لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھیلتے تھے تو کوئی کسی قسم کے معاملات نہیں تھے ہوتے. تو تب ہم لوگوں نے، میرے بھائی کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا گھر میں لڑکوں کو بھی بھگا دیتی تھی. وہ کہتی تھی میرے بھائی آنے لگے آپ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں میں. تو مطلب کہ ایسے ہم لوگ کھیلتے ہوتے تھے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ماشاء اللہ میں نے جب ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جانا تھا تو وہاں پہ سب ٹیم جو تھی انہوں نے شارٹس پہنی ہوئی تھی. تو ہم لوگوں نے پاکستان کی تھے اور اسلام بھی ہمارا الحمدللہ ہم لوگ اسلامی بھی ہیں. تو ہم لوگوں نے اپنے پاکستان کو اس طرح ریپرزینٹ کرنا تھا کہ ہم لوگوں نے ٹائٹس پہنی تھی اور اوپر ہم لوگوں نے شارٹس پہنی تھی. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں سوئمرز جو ہیں وہ اسی وجہ سے نہیں آگے بڑھیں کیونکہ آف کورس دیر از اے کاسٹیوم، اس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. جی بالکل کمپلسری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ان کو بھی چیلنجز پیش آئے، آلدو آپ کو پتہ ہے ایران بھی آتا ہے، کور ہوتی ہیں خواتین. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جا کے جب ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ویسے یونیفارم پہننا ہوتا ہے، ویسے اٹائر پہننا پڑتا ہے اور اٹس اے نیڈ آف دا گیم؟ جی بالکل. اگر آپ انٹرنیشنل پرفارم کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ کمپلسری ہے. انہوں نے جو آپ کی گیم کا کاسٹیوم ہے آپ نے اسی میں پرفارم کرنا ہے، ادروائز وہ آپ کو پرفارم نہیں کرنے دیں گے. یہ کمپلسری ہوتا ہے. اور ہم لوگ اگر اپنے پاکستان کو دیکھیں، اسلامی کنٹری کو دیکھیں، تو ہم لوگ وہ ویئر نہیں کر پاتے. تو جیسے ہم لوگوں نے، میں نے آپ کو بتایا، ہم نے ٹائٹس پہن لی نیچے، اوپر شارٹس پہن لی. تو پھر بھی میرے ریلیٹیوز نے، میرے مدر فادر کو اتنی باتیں کی. انہوں نے کہا انہوں نے اپنے بگانے ملک بھیجتا ہی اتنے نکراں پا کے کھیلے گی، مطلب کہ ایسے کمنٹس انہوں نے پیش کیے تھے. تو میرے مدر اور فادر نے ان کو شٹ اپ کال دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے اس کو بھیجا پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے. تو آج وہی ریلیٹیوز ہیں جو پوچھتے ہیں کہ سب کو بتاتے ہیں کہ ہماری سیلفی کھنچوانا چاہ رہے ہو. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ کے اگر پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو جون سے بھی فیلڈ آپ کی ہے نا، آپ اس میں اچیو کر کے دکھائیں. آگے والے گولز کیا ہیں آپ کے، جلدی سے بتائیں. آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے پروفیشنلی میں
میں اس میں بھی آنا چاہیے, آرگنائزر میں بھی آنا چاہ رہی ہوں, اور ایز اے کوچ بھی پرفارم کروں گی, تاکہ میں نے کچھ سیکھا ہے وہ آگے بچیوں کو بھی میں سکھاؤں. اور پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ان کی بچیاں اسپورٹس میں آنا چاہتی ہیں تو آپ ان کا بھرپور ساتھ دیں, وہ جس فیلڈ میں بھی آنا چاہتی ہیں آپ ان کا بھرپور ساتھ دیں, تاکہ ماں باپ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. میاں امتیاز صاحب, جشن آزادی کے موقع پر کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, سب سے پہلے کہ آپ کا شکریہ, آپ نے جشن آزادی کی خوشیوں میں ہمیں شامل کیا. ٹھیک ہے, یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, بالکل پاکستان کے بغیر کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ سیاسی نظریات سے ہٹ کے سب سے پہلے پاکستان کا بہت سوچیں. خوب, بہت بہت شکریہ میاں امتیاز صاحب آپ کا اور نیلم آپ کا. اور ویورز, ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی جاری ہے, مہمانوں کا سلسلہ بھی آگے جا کے جو ہے وہ چینج ہوگا, کیونکہ مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جشن آزادی جو ہے آج اسپینڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے, یہی ہمارا نعرہ ہے. اور نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب جو ہمارے مہمان گرامی ہیں اور پاکستان کے ایک بہت معروف تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, تاریخ دان ہیں, کالم نگار ہیں, اور کئی دہائیوں سے پاکستان کی صحافت کا ایک نمایاں نام رہے ہیں. روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر اور ملکی سیاست, صحافت اور قومی امور پر اپنی بے باک اور اپنی واضح رائے ہمیشہ سے ان کا تخیل. تو میں ویلکم کرتی ہوں مجیب الرحمان شامی صاحب کو, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے فارمر ڈائریکٹر ہیں پنجاب آرکائیوز کی, ایجوکیشنسٹ ہیں, اور کہتے نا کہ فائن آرٹس کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی رائٹر ہیں, ڈاکٹر کنول خالد صاحبہ کو. مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے مبالغے کا بھی شکریہ. آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ باقی پاکستان کا ایک نام ہے, ایک پہچان ہے. لوگ آپ کی وجہ سے پاکستان کو پہچانتے ہیں, اور یہ میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہی, سیریسلی جب نام آتا ہے نا صحافت کی دنیا میں تو کچھ ایسے نام بہت نمایاں ہیں جن کا ذکر ہمیشہ سے ہی محفلوں میں کیا جاتا ہے, اینڈ یو آر ون آف اٹ. شکریہ. شامی صاحب, میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی آج کہ کل زمانہ جو ہے فیک نیوز کا ہے. وہ تو ہے, وہ تو ہے, اسی سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل بزنس چل رہے ہیں. پاکستان کا قائد اعظم, آپ سمجھتے ہیں یہ وہی پاکستان ہے جو کہ قائد اعظم نے جس کا سوچا تھا, جو تصور کیا تھا, اور آج ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, ایک پاکستان جو تھا نا, ایک گھر بنایا تھا جو سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے. تو اب گھر تو پھر ویسا ہی ہوگا نا جیسے گھر کے مکین ہوں گے, یا جیسا اس کو بنانا چاہیں گے. تو پاکستان ظاہر ہے کہ 100% تو ویسا نہیں بن سکا جیسا بنانے والوں کی خواہش تھی, لیکن پھر بھی جو کچھ بنا ہے وہ بھی بہت منفرد ہے. کوئی یعنی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. آپ دیکھیں, پاکستان جو ہے عالم اسلام کی سب سے بڑی دفاعی قوت ہے. ہماری افواج جو ہیں وہ دنیا بھر میں بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, اور ہم نے ابھی آپ نے دیکھا کہ اپنے سے کئی گنا بڑے جو دشمن ہیں یا حملہ آور ہیں ان کو شکست دی ہے جنگ کے میدان میں. پھر ڈپلومیسی کے میدان میں ہم نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرائی ہے. تو ہم نے بہت کچھ تو کیا ہے نا. ہماری فوج ہے, ہماری جو فورن آفس ہے, تو بہت کچھ ہم نے کیا ہے, اور بہت کچھ ابھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے. مجیب الرحمان شامی صاحب, نوجوان نسل ہماری یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا. ان کے ذہنوں پر, ان کے منہ پہ, سوشل میڈیا پہ ایک ہی سوال ہے, ہمیں کیا ملا, ہمیں کیا ملا. کیا وہ اتنی ناراض کیوں ہے؟ ان کو شناخت ملی ہے ان کی. وہ کبھی غزہ میں جا کے دیکھیں, اور جہاں شناخت کے لیے لوگ مر رہے ہیں, رہنے کو گھر نہیں ہے, زمین نہیں ہے,
تو ان کو جو وہ اپنی تعمیر کر سکتے ہیں نا, اپنا مستقبل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آج پاکستان جو ہے اس میں جو لوگ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں, پوچھیں ان کے دادا کیا کرتے تھے, ان کے والد کیا کرتے تھے, وہ سب محنت کشوں کی اولادیں ہیں. وہ سب جو ہیں انہی نوجوانوں کی اولادیں ہیں جو 1947 میں پوچھتے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا. تو ہمارے نوجوان جو ہیں ابھی بھی آپ دیکھ رہی, میں ابھی آج ہی خبر پڑھ رہا تھا, ابھی ایک ٹریفک وارڈن ہے, اس کی 2 بچیوں نے میٹرک کا امتحان دیا اور دونوں نے ہائی فرسٹ ڈویژن حاصل کی اور ایک جیسے نمبر حاصل کیے. تو دن رات ہم خبریں پڑھتے ہیں اور ایسے یعنی آپ لوگ کمال کرتے ہیں ہمارے سپورٹس میں, ایجوکیشن میں, اور وہ لوگ محنت کر رہے ہیں. تو نئی نسل جو ہے اس کو بھی محنت کرنی چاہیے, اس کو جو اپرچونٹیز مل رہی ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے, جو نہیں مل رہی ان کا مطالبہ کرنا چاہیے, ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم بھی ان کے ہم آواز ہوں گے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ مواقع نہیں ہے یہاں, ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے, ہم یہاں ڈگریاں لے کے کہاں جائیں, کیا کریں, اس لیے بہتر ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. نہیں, پاکستان سے باہر بھی لوگ جا رہے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ باہر جا سکیں تو دنیا میں ہر ملک کا وہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں. انڈیا سے بھی جا رہے ہیں, پاکستان سے بھی جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں سے بھی جا رہے ہیں. تو اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے نا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی باہر کوئی مانگ ہے, آپ کے پاس ایسی تعلیم ہے, تو اگر ہماری تعلیم جو ہے بچے ایسے حاصل کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی مانگ ہے اور ہماری سپلائی چین افیکٹ نہیں ہو رہی, ہمارے اپنے داخلی معاملات جو ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہو رہے, تو اس میں گھروانے کی بات تو نہیں ہے نا. جائیں, بے شک جائیں, بالکل جائیں, اور لیکن پاکستان کو یاد رکھیں اور پاکستان کا خیال بھی رکھیں. بہت خوب. ڈاکٹر قمر خالد صاحبہ, میں آپ کی طرف رخ کروں گی. بینگ ہسٹورین, آپ کا بہت اس کے اوپر جو ہے کمانڈ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ایک ویلیو رکھتی ہے, اس میں ایک بہت سیچوریشن ہے, ایک ڈیپتھ ہے, ہماری نوجوان نسل کیوں اس تاریخ سے پیچھے بھاگتی ہے؟ میرا خیال ہے اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو ایک نظام تعلیم ہے اس میں جس طرح سے اس تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے, یہ میں بالکل نہیں کہوں گی کہ جی ہمیں آج تک جتنا پڑھایا گیا غلط پڑھایا گیا, یہ ایک اور ہی بیانیہ ہم نے شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. جو ہماری نصابی کتب ہیں ان میں بہت اوتھینٹک انفارمیشن بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید پڑھانے کے طریقے میں کہیں پہ یکسانیت یا بوریت کا ایلیمنٹ آ گیا کہ وہ اس نوجوانوں کو دلچسپی نظر نہیں اس آتی, سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو. چنانچہ جب بھی ان سے تاریخ کی بات باقی لوگ جب کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا تعلق, آج سے 100 سال پہلے یا 500 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کا ہم سے کیا لینا دینا. تو ان کو یہ باور کروانا کہ بھئی جو آج سے 500,000 سال پہلے بات ہوئی تھی اسی کی پروڈکٹ کے طور پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ میں دیکھتی ہوں. تو اس میں کچھ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم اور ہمارے اساتذہ ان کا ہاتھ ہے, کیونکہ میں کہیں پہ بھی جا کے جب تاریخ کے بارے میں بات کرتی ہوں تو آئی گیٹ ونڈرفل رسپانس, کیونکہ میں شاید اور کنیکٹ کر پاتی ہوں جین زی کے ساتھ بھی, ینگسٹرز کے ساتھ بھی. تو یہ ایک تو یہ المیہ ہے. دوسرا ہمارے یہاں ہے نا کچھ فیشن سا بن گیا ہے, اور یہ بڑا ایک خوفناک فیشن ہے کہ جو چیز ہم میں ہے, جو ہمارے اندر ہے, جو اچھا ہے, اس کو ہم نے برا کہنا. ہم نے کبھی بھی اپنی نعمتوں پہ, اپنی ارد گرد کے حالات میں جو اپرچونٹیز ہمیں مل رہی ہیں, جو سکسیس ہمیں مل رہی ہے, جو ہم پروفیشنلی کہیں ایکسیل کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ہم ہر جگہ پہ نہ کہیں برائی کا پہلو ضرور نکال لیتے ہیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا پاکستان سے, انہوں نے بڑا کھایا, کمایا, کاروبار, نوکریاں, بڑی گرینڈ پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر کہیں گے پاکستان ہمیں دیا کیا. ان کے ساتھ جب آپ بیٹھ کے چائے پیے تو پہلی بات ہے اس ملک نے ہمیں دیا کیا. اور میرا ان سے صرف ایک سادہ سا سوال ہوتا ہے کہ یہ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں یہ اس پہ آپ کبھی بھی دو رائے مت رکھیے گا. میں تاریخ کے حوالے سے بات کرتی ہوں. جب میں آرکائیوز میں نے کتنا کام کیا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر نہ ہوتے اور پاکستان خدا نخواستہ معرض وجود میں نہ آتا
تو یہ آپ میرے سے لکھوا لیجئے ہنا، نہ آپ یہاں بیٹھی ہوتی، نہ شامی صاحب ہوتے، نہ میں ہوتے. یہ اس وطن کی برکت ہے، اس کی اپرچونٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بالکل. آف کورس خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، غلطیاں بھی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، تو وہ جو ینگسٹرز کا ایک شکوہ ہے، کبھی کبھی وہ مجھے مبالغہ محسوس ہوتا ہے. جواب کی صورت میں آپ بیان کرتی ہیں جواب شکوہ. جواب شکوہ، اور اس میں بالکل. پھر یہی ہوتی ہے کہ پھر میں سوال کرتی ہوں کہ بیٹا آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا. بے شک. بس شامی صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بوڑھا ہو رہا ہے، تقریباً 80 برس پاکستان کو ہو گئے ہیں. ہمارے آباء و اجداد جب اس ملک میں آئے تھے نا، میں یاد کرتی ہوں میرے نانا زارو قطار روتے تھے جب ہمیں بتاتے تھے کہ اس طریقے سے وہ اپنا سامان لے کے کلکتے سے جو ہے وہ لاہور کا انہوں نے سفر طے کیا، راستے میں کون کون سی مشکلات ہوئی، کیا کیا ہوا، کچھ بہن بھائی وہیں ختم ہو گئے، کچھ لوگ ساتھ لے کر آئے، رو رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے، اور وہ چیز آج ہمیں یاد ہے. ہم اپنی نسلوں کو کیسے بتائیں کہ ملک لینا یا اس کو پانا آسان نہیں تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے یہاں. دیکھیں، برا تو بھارت بھی ہو گیا، وہ تو ہماری عمر تو 80 سال ہے نا. بھارت تو ہزاروں سال سے ایک ملک ہے، یعنی کسی نہ کسی شکل میں ایک خطہ تو ہے نا. تو کتنی تاریخ پرانی ہے. چائنا کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، یہ سارے بوڑھے ہی ہیں نا. اور ہم سے ہزاروں سال بوڑھے ہیں. لیکن جو نوجوان ہیں نا، ان کو نوجوان رکھتے ہیں. درخت جو ہے نا، جب تر و تازہ ہوتا ہے اس پہ ہر سال پھل لگتا ہے. تو یہ نوجوان جو ہیں ویسی پاکستان کو نوجوان رکھیں گے. دیکھیں، ہم نے کچھ کوتاہیاں تو ہم سے ہوئی ہیں نا. مثلا تعلیم ہے، اس پہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں. اس خطے میں میرے خیال سب سے کم جو ہے انویسٹمنٹ ہماری تعلیم پر ہے. اور میں دیکھیے، میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا ہوں، اور جو میں جس اسکول میں پڑھا ہوں وہ ایک عام گورنمنٹ اسکول تھا، اور وہاں امیروں کے بچے، غریبوں کے بچے، مزدوروں کے، ججوں کے، صنعت کاروں کے، سب اکٹھے پڑھتے تھے. سب ایک دوسرے سے ملے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے دوستیاں ہوتی تھیں، ایک ہی نصاب ہوتا تھا، ایک ہی اسکول ہوتا تھا. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے امیروں کے اسکول الگ بنا دیے، غریبوں کے اسکول الگ بنا دیے، اور ہم نے امیروں کی بستیاں الگ بنا دیں، غریبوں کی بستیاں الگ بنا دیں. یہ تو ہم نے کیا ہے نا. تو آج ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کی کیا حالت زار ہے. اور ہمارا جو نصاب تعلیم ہے، اس وقت سب کوئی جھگڑا نہیں تھا نصاب تعلیم کا. ہم نے 6ٹھی جماعت سے انگریزی پڑھنا شروع کی. انگریز کے دور میں 6ٹھی جماعت سے انگریزی شروع ہوتی تھی، ایک کمپلسری سبجیکٹ تھا. ہمیں اردو بھی آتی تھی اور انگریزی بھی آتی چلی جاتی تھی. فارسی آتی تھی، فارسی بھی ہمارا آپشن، فارسی پڑھنی پڑتی تھی، یا عربی پڑھ لیں یا فارسی پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اور میں دیکھتا تھا میں پاک پٹن میں میرا بچپن گزرا ہے. آل انڈیا مشاعرے ہوتے تھے، انڈو پاکستان مشاعرے پاک پٹن میں. دور دور سے شاعر آتے تھے، اور فارسی شاعر جو تھے، ہمارے اسکول میں فارسی شاعر موجود تھے. فارسی شعبے کے جو استاد تھے بڑے اچھے شاعر تھے فارسی کے. تو بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم نے کئی چیزیں ایسی ہیں نا جن پہ توجہ ہی نہیں کی. اب ہمارا دستور کہتا ہے کہ ہماری زبان ہے اردو ہے سرکاری زبان. تحریک پاکستان کی زبان اردو تھی. ہم نے کہا ہمیں بھارت میں اردو کو خطرہ ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اردو کے ساتھ کیا کیا پاکستان میں. تو یہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جہاں ہم نے کامیابیاں بڑھی ہیں نا، وہاں کوتاہیاں بھی بڑی ہیں. تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا. ہر چیز، اب 2.5 کروڑ بچے آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں، اور جو اسکولوں میں جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں تو ہر کام چھوڑ کے، یہ میں دیکھتا ہوں ہماری حکومتیں جو ہیں طرح طرح کے پروجیکٹ شروع کرتی ہیں، پیسے ان پہ لگا رہی ہیں. یہ سارے کام چھوڑ دینے چاہیے. پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اسکولوں کو ٹھیک کریں. آپ اپنے بچے جو ہیں ان میں 3 شفٹیں شروع کریں. بچوں کو واپس لے کے جائیں اسکولوں میں. کوئی ایک بچہ باہر نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ان کو تعلیم کی طرف، ٹیچرز کی طرف. اب دیکھیں ٹیچرز جو ہیں، آپ نے پرائیویٹائز کر دی تعلیم. ٹیچرز کو 15 ہزار روپیہ ٹیچر کی تنخواہ ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے. تو یہ سارے کام ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو اپنی قبر خود کھود رہے ہوں گے. بالکل.
بالکل یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. باقی 2.5 کروڑ بچہ جو ہے اور جو حالات ہو گئے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس سے زیادہ بچہ باہر ہوگا. ہمارے حکمرانوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ بالکل آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بچے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, کوئی پلان کرنے والا نہیں ہے. نہیں ہے. میں تو سمجھ ان کو تو نیند نہیں آنی چاہیے. یہ بالکل بہت امپورٹنٹ لمحہ فکر ہے. ادھر بات ہم کریں گے بھی, ڈاکٹر کنور خالد کے پاس بھی میں جاؤں گی اس حوالے سے. چھوٹی سی ویوز بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ویلکم بیک ویورز. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, قائم رہے دائم رہے, اس کی شان جو ہے وہ ہمیشہ رہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان گرامی جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب نے آج ہمیں ٹائم دیا ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. آج سر کافی عرصے کے بعد جو ہیں وہ آج ہمارے آپ پروگرام میں آپ آئے ہیں. اچھا مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ کی بھی سالگرہ پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں جی, آپ پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں. ہاں جی, میری والدہ نے بتایا 14 اگست میری پیدائش کا دن ہے. اچھا میں 2 سال کا تھا جب پاکستان بنا. آپ 2 سال کے جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے تمام اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے, جو چیز آپ کو یاد تھی بچپن میں میرے ساتھ ساتھ ہی ہوئی. پاکستان بڑا ہوا. کیسا محسوس ہوتا ہے جہاں پاکستان کی سالگرہ ہو رہی ہوتی ہے, آپ بھی کیپ کاٹتے ہیں؟ نہیں, بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. دیکھیں لوگوں میں بڑا جذبہ ہے, پاکستان سے محبت ہے. بازاروں میں جائیں, گلیوں میں جائیں, جھنڈے لہرا رہے ہیں اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے, ابھی تو ہم بحث کر رہے ہیں نئے صوبے ہونے چاہیے, کتنے بننے چاہیے, کتنے نہیں بننے چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں بحث یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر کیوں ہیں, ہم اپنی یونیورسٹیوں کو پیسے کیوں نہیں دے رہے. ہم نے یہ یعنی دیکھیے نا, تعلیم ہمارے یہاں تجارت کیوں بن گئی ہے. آپ نے یعنی ہائی اسکول لیول تک تو میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ اسکول ہونا ہی نہیں چاہیے, سرکاری ہونا چاہیے. سرکاری ہونا چاہیے. بالکل. یعنی آپ دیکھیں ہائی اسکول, آپ اور کانسٹیٹیوشن آپ کا کہتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو تعلیم دے, ہائی اسکول لیول تک مفت تعلیم ہونی چاہیے. مگر کیا کر رہے ہیں, کتنی یعنی جی ڈی پی کا کتنے % آپ تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں. انڈیا سے کم, بنگلہ دیش سے کم. تو سب سے بڑا خطرہ جو ہے ہمارے مستقبل کو, وہ اس سے درپیش ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر کنور خالد, ہم نے تعلیم کی بات کی ہے, شامی صاحب نے بہت ایک امپورٹنٹ جو ہے ایک چیز نقطہ جو ہے ریز کیا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اکارڈنگ ٹو آر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی اس میں آتی ہے, اسٹیٹا میں آتی ہے. کیا سمجھتی ہیں بینگ این ایجوکیشنسٹ, آپ یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہیں, بینگ آپ اور بہت ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں ہسٹری کے حوالے سے. دیکھیے میرا تو اپنا یہ ہے کہ میری تو کہتے ہیں نا کہ جم پل جو ہے وہ ایجوکیشن میں. میرے والد صاحب بھی پروفیسر, میری فیملی میں آگے سب پروفیسرز, اور میں بھی اسی فیلڈ سے. اوور دا ایئرز ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بڑا اس پہ ایماندار ہونا چاہیے کہ ہم شدید قسم کی ڈیٹیریشن دیکھ رہے ہیں. یہ میں اپنے بھی 30-35 سالہ سفر کے بعد بتا سکتی ہوں. اور اس میں جو ایک مجھے بہت بڑا ڈیلیما دکھائی دے رہا ہے, جس کو کہ اس وقت شامی صاحب کی بات کو میں ایگری کروں گی, کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے وقفے میں کہ کتنے بچوں کو فیس دے رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. کیا آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ اتنی فیس دینے کے بعد بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچہ آپ کا کچھ نہیں سیکھ رہا, اور اس کا آپ رزلٹ یہ دیکھیے کہ اس پہ کہیں کسی چینل پہ بات نہیں. اس کو اپنی زبان ہی نہیں آ رہی, اردو زبان. ہاں, آپ اس کو جو بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے اتنی فیس لے کے باری باری, اس کو اردو زبان نہیں آ رہی. تو آپ تو خود اپنے گھر میں اپنے دشمن پال رہے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیے, آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ یونیورسٹی ایڈمیشنز جو ہیں وہ نوز ڈاؤن جا چکے ہوئے ہیں. یہ پچھلے 4-5 سال سے ہو رہا تھا, یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن نہیں ہو رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو 36-40 لاکھ کی ڈگری دینی ہے, اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں, وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں. ہماری 80% جو ہماری جو گریجویشن کی اسٹڈیز ہیں وہ آبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ہم اس پہ کوئی کام نہیں, میتھڈالوجی پہ کام نہیں ہو رہا, پرانے ٹریڈیشنل میتھڈ پڑھا رہے ہیں, بات نہیں کر رہے. اینڈ بوتھ ان سائنسز اینڈ ان سوشل سائنسز. اس کے نتیجے کے طور پہ پہلے ہوتا تھا کہ گریجویشن کے بعد بچہ باہر جائے گا, اب ماں باپ اپنے گھر بیچ رہے ہیں, زمینیں بیچ رہے ہیں, او لیول اور اے لیول کروا کے وہ بچوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں, کیونکہ یہاں کی یونیورسٹی ایجوکیشن ہیز گون نوز ڈاؤن.
اور اس سارے سینیریو کے اندر ایک بات جو ہے، پھر وہی بات ہے، شامی صاحب نے اتنی اچھی بات یہ کی ہے، آپ پاکستان کو سونے کا بنا دیں گے اور اس کی سڑکیں جو ہیں شیشے کی بنا دیں گے، لیکن اگر آپ کی آبادی پڑھی لکھی نہیں ہے تو آپ جو مرضی دے دیجئے ان کو، وہ آپ کو کبھی بھی آپ کسی بھی لیول پہ نہیں پہنچ پائیں گے. ہماری آبادی کے اندر جو جہالت ہے، پہلے میں جہالت لاتی ہوں اور اس کے بعد ان پڑھ کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، ان دونوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. اور جن کو آپ جو ڈراپ آؤٹس کی کیا بات کرتے ہو ہے نا، جو اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی بھی ذرا قابلیت چیک کریں تو یو ول بی ویری ڈس اپوائنٹڈ. اور لینگویج میں کہتی ہوں کہ جی نہ پنجابی، نہ اردو، نہ انگریزی، تینوں زبانوں میں جو ہے ہمیں گونگی قوم بنتے جا رہے ہیں. آپ کسی ینگسٹر سے بات کریں تو ان کو بات کرنا جو ہے ان کے لیے، تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں. اور اس میں صرف ایک چیز جو بڑی پری ڈومیننٹ ہے وہ یہ کہ ہماری شاید کسی بھی حکومت نے تعلیم کو اتنی اہمیت کبھی بھی نہیں دی جتنی کہ، اور جنہوں نے دی، ہم نے جن کی مثال دی، ہم جو مرضی کہہ لیں، انڈیا ایجوکیشن، بنگلہ دیش لٹریسی ریٹ دیکھیں آپ، سری لنکا ایجوکیشن، سنگاپور، کہ ان کو 50 سال پہلے دیکھیں اور کس بنیاد پہ وہ یہاں پہنچے، صرف اور صرف افیکٹو ایجوکیشن. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر تو آپ جو مرضی. شامی صاحب، ہماری جو سیاسی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں پنجابی کو رائج کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ فرینچ سیکھ لیں، مینڈرن سیکھ لیں. کیوں؟ اور اس پہ بھاری بھرکم فیسیں دینی پڑتی ہے کہ ضروری ہے پیپر دینا. ہمارے بچوں کو کمپیل کیا جاتا ہے کہ آپ یا فرینچ کا پیپر دیں یا مینڈرن کا پیپر دیں، پنجابی کا کیوں نہ دیں؟ پنجابی کا دینا چاہیے، پنجابی سیکھنی چاہیے، لیکن آپ پنجابی کو رو رہی. میں اردو کی بات کر رہا ہوں، جو قومی زبان ہے، ہماری سرکاری زبان ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اسے نافذ کیا جائے. جس کے لیے ہم کہہ رہے تھے تحریک پاکستان میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ ہماری زبان خطرے میں ہے. تو بھائی اب اردو زبان کو آپ نے جھٹکا کر رہے ہیں اس کا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایجوکیشن پہ، یونیورسٹیوں پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، اسکولوں پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں. یہ موٹر وے بنا کے ہم کیا کریں گے؟ یہ گاڑیاں چلا کے ہم کیا کریں گے؟ یہ جہاز لا کے ہم کیا کریں گے؟ کون چلائے گا ان کو؟ تو کیا فائدہ جب جاہل ہوں گی قوم، اور تو جاہل قوم جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہی کرے گی دن رات ان موٹر ویز کے اوپر. تو یہ لوگ جو ہیں اس پہ سوچ نہیں رہے. یہ ان کو ان کی نیندیں اڑ جانی چاہیے. تعلیم 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 فرسٹ پرائرٹی ہماری یہ ہے. ہم پیسے دیں. ایک جب پاکستان بنا ہے تو آپ کو یاد ہے ہماری یونیورسٹیوں میں مڈل ایسٹ سے پورے لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے. کتنے ڈاکٹر یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، کتنے بڑے بڑے آج دانشور ہیں سعودی عرب کے، جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، اور یہاں یہی کے پڑھے ہوئے نے ملک چلایا ہے. اور پھر آپ آج کیا صورتحال ہے؟ آپ جیسے کہہ رہی ہیں انڈر گریجویٹس جو ہیں ان کو باہر بھیج رہے ہیں. تو بھائی اس وقت جو مدرسے ہیں نا آپ کے، جو دینی مدرسے ہیں نا، صرف وہیں یعنی وہ کھانا بھی دیتے ہیں آپ کو، بہترین کام کر رہے ہیں، اور ریزیڈنس بھی آپ کو دیتے ہیں، فیس بھی نہیں لیتے، کپڑے بھی دیتے ہیں، اور وہاں جناب بچے پڑھ رہے ہیں، وہ اردو بھی سیکھ رہے ہیں اور دین بھی سیکھ رہے ہیں، اور اب تو وہ انگریزی بھی سیکھنے لگے، تو آپ کمپیوٹر بھی سیکھنے لگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مدرسے ہیں وہیں پاکستان جو ہے پرورش پا رہا ہے. اور باقی تو آپ نے بڑے بڑے اسکول جو ہیں نام لیوا، ان میں تو آپ پتہ نہیں ایک بین الاقوامی شہری پیدا کر رہے ہیں جو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، او لیول پہ اے لیول پہ پہنچتے ہیں، پھڑپھڑانے لگتے ہیں کہ اڑ جائیں اور باہر چلے جائیں. کتنے لوگ باہر بھیجیں گے آپ؟ وہ بچے جو پڑھنے والے جائیں گے، کتنے والدین ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں افورڈ کر سکتے. پاکستان کے حالات آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کون افورڈ کرے گا؟ پہلی ترجیح تعلیم ہے. سارے اخراجات ختم کریں، ان پر بنیادی فوکس اس پہ کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ تو گلا گھونٹ رہے ہیں پر ہمارا. بالکل شامی صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ دل سے بھرتا جائے وطن سے پیار، آزادی کے نام چائے بنے صرف ٹپال دانے دار. ویوز ٹپال دانے کی چائے ہو، اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صبح صبح چائے نہ ہو. پاکستان کو دل سے دیکھنے والوں کی چائے بھی ایسی بنتی ہے، اس لیے چائے بنے بس ٹپال دانے دار سے. اور اس بار پھر سے ٹپال دانے دار لے کر آیا ہے میرا فیوریٹ پاکستانی سانگ ایک نئے ٹوسٹ کے ساتھ.
वेलकम बैक व्यूअर्स पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे, यही नारा हमारा है। और आप लोगों को नियो टीम और नियो न्यूज़ की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की तारीख, हिस्ट्री, बीइंग ए हिस्टोरियन, आप क्या समझती हैं कहाँ कहाँ से डिस्टॉर्ट हुई है, और हम अपने बच्चों को क्या क्या बताएं, कहाँ कहाँ वापस अपने रूट्स पे कैसे लेके जाएं? कुछ डिस्टॉर्शंस तो मुझे बड़ी शदीद दिखाई दी हैं पिछले कुछ सालों से, कि हमने वो जो एक पाकिस्तान का जो नैरेटिव था, जो माइग्रेट करके लोग यहाँ पर आए, और वो जो हम मुख्तलिफ़ वाक़यात सुनते थे, जो हमने अपने बड़ों से सुने, जिनका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, उसमें बहुत तब्दीली आई। और पूरा आप सोशल मीडिया देखें तो आपको भरा हुआ दिखाई देगा कि जो यहाँ से इंडिया गए तो उनका क्या क्या छूटा। आपको बहुत कम ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि जो वहाँ से यहाँ आए वो क्या क्या कुछ पीछे छोड़ के आए। और मैं अपने वालिदैन के बारे में बता सकती हूँ कि वो मेरे वालिद साहब बताते थे कि जब लाहौर से लोगों ने माइग्रेट किया है तो वो पंजाबी जी गल करते से उन्होंने अपने छन्नी परात भी नाल लेके गए, और कुछ लोग घरों को ताले लगा के गए। तो वो 14 अगस्त 47 के बाद जब मामला हालात अच्छे हुए, वो वापस आए और ट्रकों में अपना सामान घरों का पूरा पूरा लेके गए। और मेरी वालदा ये बताती हैं, वो बहुत छोटी थी जब मदरसा से आई हैं, तो वो कहती हैं कि जब आर्मी में कोई उनके मोहल्ले का लड़का था तो वो ट्रक लेके आया रात को, और उसने कहा कि निकल सकते हैं तो निकल जाएं, आपको कुछ नहीं उठाना की इजाज़त, क्योंकि ज़िंदगी है, वरना सुबह इस मोहल्ले में, मैं मोहल्ले का नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे कत्लेआम हो जाएगा। तो फिर मैं पंजाबी में बात करूँगी। मेरी माँ ने क्या कि असी चुन्नियाँ गले 'च पाइयाँ तो साड़ी माँ ने सानू ट्रक 'च पा दिता, और वो वहाँ पे सब अपने घर, ज़मीनें, जायदाद सब कुछ छोड़ के, और फिर उनमें से किसी को वापस जाने का मौका नहीं मिला। ये जो एक, मैं ये नहीं कहती कि उनका नुकसान नहीं हुआ या हमारा ज़्यादा हुआ, वैसे हमारा बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन ये जो हमारी तरफ की कहानियाँ हैं वो मुझे कुछ सालों से बिल्कुल सुनाई नहीं देती हैं। उधर के लोग आते हैं, कृष्ण नगर जा रहे हैं, संत नगर जा रहे हैं, अपने घर देख रहे हैं। मुझे भी बड़ा शौक़ है मैं अमृतसर जाऊँ और अपने वालिद साहब का घर देखूँ, अपनी माँ का घर देखूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई मुझे ऐसे वेलकम कहेगा जैसे हम कहते हैं। तो मकसद ये है कि बैलेंस जो था ना वो बिल्कुल अब नहीं रहा। तो ये मुझे एक फ़र्क बहुत बड़ा दिखाई देता है। और वो नुकसानात जो हमने अपनी आंखों से सुने, हमारे बड़ों ने देखे, उस पर अब कोई बात नहीं होती। एक और बात ये भी है, कुछ बड़े मशहूर फसादात हो चुके मीडिया में, उनको बहुत ज़्यादा तफसीलन बयान किया गया, फ़लानी जगह मुसलमानों ने ये किया, फ़लानी जगह ये किया। बदकिस्मती ये है, मैं क्योंकि रिसर्चर हूँ, मैं चीज़ों को रिसर्च करती हूँ, तो मुझे किसी अखबार, किसी रिपोर्ट, किसी किताब में उस वाक़े का कोई रेफरेंस नहीं मिला। उन वाक़यात के ऊपर कुछ जगह पे एमफिल होनी शुरू हो गई। तो मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा तुमने कभी इसका ऑथेंटिक रेफरेंस देखा कि ये जो फसाद हुआ था जिसको कि मुसलमान ने इनिशिएट किया और उसके बाद आग पूरी हिंदुस्तान में फैल गई? तो उसने कहा जी मैंने तो कहीं पढ़ा तो नहीं, हमारे लोग हमें बताते हैं। तो बताने पे बात नहीं होती। और एक और बात ये भी मैं देखती आ रही हूँ कि बग़ैर किसी रेफरेंस के, बग़ैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, तो वो इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ कर देते हैं जी। और बहुत सारे हमारे आर्काइवल रिपोजिटरीज ऐसी हैं कि जहाँ पे जब इंटरव्यूज़ दिए गए हैं तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें रखी, बाकी एडिट कर दी। ये नहीं करना चाहिए। आपको दोनों तरफ की कहानी बतानी है, और अगर यहाँ से लोग कुछ छोड़ के गए तो हम भी वहाँ से बहुत कुछ छोड़ के आए, भरे घरों को, तो उन पे भी कभी बात होनी चाहिए। पहले सिर्फ उनकी बात होती थी, अब हमारी बिल्कुल नहीं बात होती है। शामी साहब, जश्न आज़ादी का मौका है और आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हकीकी पाकिस्तान को? देखिए, मैं छोटी सी बात कर, ये जो 47 में जो कुछ हुआ ना, वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत। और ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। यानी किसी जगह ट्रांसफ़र पॉपुलेशन नहीं थी। जो मुसलमान थे उन इलाकों के, यानी जब हम इस पंजाब से आए यहाँ, हमारे वालिदैन, हमें वहीं रहना था। जो हिंदू और सिख यहाँ थे उनको यहीं रहना था, और ट्रांसफ़र होनी नहीं थी पॉपुलेशन की। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, इतना तसादम शुरू हो गया। अब उसमें किसने क्या किया, किसने कम किया, किसने ज़्यादा किया,
ये अब बुनियादी बात यह है कि पूरा पंजाब जो है ना वो खाली हो गया मुसलमानों से। मशरकी पंजाब में शायद कोई एक मुसलमान भी नहीं बचा, कोई एक आध रियासत जो थी उसमें कोई बच गए हो तो बच गए हो। बात इस तरह यहाँ से भी हिंदू और सिख जो हैं उनको भी माइग्रेट करना पड़ा। बहरहाल तो तारीख जो है उसका सबक तो उससे सीख के आगे बढ़ना है, और सबक यही है कि पाकिस्तान जो है हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर शख्स जो है उसका अपना वजूद एक पाकिस्तान है। बेशक। हर शख्स ये देखे कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं अपने दायरा इख्तियार में क्या चीज़ें बेहतर कर रहा हूँ, और इस तरह सब मिलके काम करेंगे तो पाकिस्तान बेहतर होता चला जाएगा। तो बाकी तो बुनियादी बात तो मैंने अर्ज़ कर दी है, तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम की तरफ तवज्जो दें, आबादी को रोकें, आबादी को रोकें, आबादी को रोकें। बस ये दो, अपनी आज़ादी की हिफाजत करने के लिए ये दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर कंवल खालिद जो हैं सीनियर फॉर्मर डायरेक्टर आर्काइव्स एंड एजुकेशन साहब हमारे साथ मौजूद थी। तो व्यूअर्स, बात यह है कि आज जश्न आज़ादी है और इस उम्मीद के साथ, इस अहद के साथ हम अहद करें कि ये मुल्क हमारा है, हमने इसको बचाना है, हम इससे हमारी पहचान है और इसकी पहचान हमारे से है। तो 14 अगस्त को खूब मनाएं, दिल खोल के मनाएं, मगर प्लीज़ साइलेंसर फाड़ के, लोगों को तंग करके, शोरगुल करके, बाजे बजा के मत बनाएं, लेकिन इस अहद के साथ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। न्यू न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन से अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।